really am. Am I a Muslim or a Christian? When I was 8 years old, my father forced me to be baptized. The balance 12% is forcing you, and you are doing nothing, sitting on your backside. Shame on you. Hamadan Abduhu abduhu wa rasuluhu. wa rasuluhu. Takbir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं जब पैदा हुई तो मैं मुसलमान थी, मगर जब 8 साल की थी तो मेरे बाप ने मुझे बपतिस्मा लेने पर मजबूर किया। अब मुझे नहीं पता कि मैं क्या हूँ, मुसलमान या ईसाई। मेरा सवाल है कि क्या मैं मुसलमान हूँ या ईसाई, क्योंकि मैं कभी बाकायदगी से चर्च नहीं जाती। अपने बाप की वजह से जाती हूँ, जो कभी कभी मुझे ले जाता है। मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। खुदा ने हमें क्यों पैदा किया, हमारा मकसद क्या है? नाज़रीन, ये सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से इंडोनेशिया में उनके विजिट के दौरान एक लड़की ने किया। वो सवाल करते हुए बहुत रो रही थी। उसके दिल में इस्लाम की तड़प मौजूद थी, मगर उसे पता नहीं था कि वो मुसलमान है या नहीं। इस बाहिजाब लड़की ने डॉक्टर जाकिर नाइक से एक लंबी बहस की, जिसके दौरान डॉक्टर साहब कई मर्तबा जज्बाती भी नजर आए और गुस्से में भी। आपको इस सारे लेक्चर की तफसील हिंदी और उर्दू में तर्जुमे के साथ बताते हैं। पहले आप इस लड़की का सवाल सुन लीजिए। Am I a Christian or a Muslim? Because I never go to church actually. Okay, maybe once a year, or I never do salat also. I never do that. And now I'm questioning about the creation of everything, the humankind, the universe. Why did God create us? डॉक्टर जाकिर नाइक को ये सवाल सुनकर गुस्सा आ गया। उस लड़की पर नहीं बल्कि इंडोनेशिया के रस्मो रिवाज पर। डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं हैरान हूँ कि इंडोनेशिया का कानून क्या कर रहा है, यहाँ की हुकूमत क्या कर रही है। मैं भारत से आया हूँ और वहाँ मुसलमान अकलियत में हैं, और भारत में अगर कोई किसी को जबरदस्ती मजहब बदलने पर मजबूर करे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये वो मुल्क है कि जहाँ 88% मुसलमान हैं। मलेशिया में मुसलमान 61% हैं। किसी को मजहब बदलने पर मजबूर करना तो दूर की बात, अगर कोई और मजहब का शख्स किसी मुसलमान को तबलीग भी करे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है, जहाँ 22 करोड़ मुसलमान हैं, और यहाँ एक मुसलमान के साथ ऐसा करना बहुत आसान है। ये आपके लिए बाइसे शर्म है। 4 करोड़ दूसरे मजाहिब के लोग, यहाँ की अक्सरियती आबादी 22 करोड़ मुसलमानों को मजहब बदलने पर मजबूर कर रहे हैं, और आप कुछ नहीं कर रहे। 22 million, and the remaining 40 million they are forcing you to convert. The balance 12% is forcing you, and you are doing nothing, sitting on your backside. Shame on you. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंडोनेशिया के लोगों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप यहाँ पैदा हुए, आपके पास वोटिंग का हक है, और यहाँ देखें मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। बरसों पहले मुझे बताया गया था कि इंडोनेशिया में बामल मुसलमान कम हैं, मगर मैंने महसूस किया है कि नौजवानों में एक चिंगारी है। मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों की एक नई लहर कुरान और सुन्नत के करीब आ रही है। मैं आपको गैर मुस्लिमों से लड़ने का नहीं कह रहा। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह तुम्हें काफिरों के साथ जुल्म करने से रोकता है, अगर वो तुम्हें तुम्हारे घर से न निकालें, तुम्हारे मजहब की बुनियाद पर न लड़ें। अगली आयत कहती है कि अगर काफिर आपसे आपके अकीदे के खिलाफ लड़ें और आपके घर से बाहर निकालें तो अल्लाह तुम्हें उनके साथ नरमी बरतने से मना करता है। आमतौर पर मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनकी हिफाजत करनी चाहिए। लेकिन अगर गैर मुस्लिम मजहब की बुनियाद पर तुमसे लड़ता है तो अल्लाह तुम्हें उनके साथ नरमी से रोकता है। मुसलमान पुश्त सीधी करके बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे। मैंने जितने भी लेक्चर दिए, मुझे किसी ने कहा कि मुझे अपना मजहब बदलने पर मजबूर किया गया। शायद अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ इस वक्त भेजने की मंसूबाबंदी कर रखी थी। मुझे यहाँ आने से पहले बहुत से लोगों ने कहा कि इंडोनेशिया जरा और तरह का मुल्क है, यहाँ मोहतात रहें। मैं क्यों मोहतात रहूं? मैं यहाँ कुरान पाक की तबलीग के लिए आया हूँ, और अगर मैं तबलीग ही नहीं करूँगा तो अल्लाह मेरी तकरीर की सलाहियत ही छीन लेगा। Brother Zakir, Indonesia different country, only talk. Be careful while talking. What careful? I am here to preach about the Qur'an. I am here to preach about the Quran in a country which has the largest population of Muslim. And if I do not do that,
Allah will take away my speech from me. ڈاکٹر ذاکر نائک نے بتایا کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں چاہے مسلمان ہوں یا غیر مسلم، اگر اس کا مذہب تبدیل کرایا جا رہا ہو اور وہ پولیس کو شکایت کر دے تو مذہب بدلوانے والے کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ میں انڈونیشیا کے مسلمانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دنیا کے بہترین مذہب کے پیروکار ہیں، اللہ نے تمہیں عزت دی ہے اور ساتھ ذمہ داری بھی دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تم سب امتوں میں سے بہتر ہو جو لوگوں کے لیے بھیجی گئی ہے، اچھے کاموں کا حکم کرتے رہو اور برے کاموں سے روکتے رہو اور اللہ پر ایمان لاتے رہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے ہیں تو ان کے لیے بہتر تھا، کچھ ان میں سے ایماندار ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کے سوال پر اس لڑکی نے بتایا کہ میرے باپ کی طرف والے عیسائی ہیں اور ماں مسلمان ہے، مجھے بپتسمہ دیا گیا تو شاید میں عیسائی ہی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورہ ال عمران میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتر بپتسمہ دینے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی کے مسلمان ہونے کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو، یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے آپ کو پانی میں ڈبکی نہیں لگانی پڑتی، آپ کو ہندوؤں کی طرح جسم پر دھاگا نہیں باندھنا پڑتا۔ اگر آپ اپنے دل میں ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں تو یقیناً آپ مسلمان ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے لڑکی سے پوچھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا خدا ایک ہے؟ اس لڑکی نے جواب دیا مجھے ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا میں نے ایک تقریر کی تھی، اس میں بتایا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو مسیحی خدا سمجھتے ہیں وہ سراسر غلط ہے، اور بائبل میں ایک بھی غیر واضح بیان نہیں ہے جہاں یسوع مسیح نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بہن، کیا آپ جیزس کو خدا مانتی ہیں یا خدا کا رسول؟ اس لڑکی نے کہا کہ میں جیزس کو خدا نہیں بلکہ خدا کا رسول مانتی ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں؟ اس پر وہ بولی کہ میں چاہوں گی کہ آپ پہلے میرے سوالوں کے جواب دے دیں، مجھے بتا دیں کہ خدا نے انسانوں کو کیوں بنایا ہے۔ میرے دوستوں نے مجھے بتایا کہ اس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں خدا نے انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس خاتون کو بتایا کہ پہلے میں تخلیق کا مقصد بتاؤں گا، پھر آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا تاکہ اس کی عبادت کریں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بہت سے لوگ ایک ریوڑ کی طرح چل رہے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اکثر جب گاڑی گزرتی ہے تو کتا اس کے پیچھے بھونکتا ہوا بھاگتا ہے۔ یہ دیکھ کر ایک پڑوسی دوسرے سے کہتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ کیا کتا کبھی گاڑی کو پکڑ لے گا؟ تو دوسرے پڑوسی نے جواب دیا پکڑ بھی لے گا تو کرے گا کیا؟ اسی طرح ایک بچہ کالج جاتا ہے، سائنس لیتا ہے کیونکہ اس کے دوستوں نے بھی سائنس لی ہے، مگر پڑھائی مکمل کرنے کے بعد کیا کرے گا اس کو کچھ پتا نہیں، کوئی مقصد ہی نہیں۔ لوگوں سے زندگی کا مقصد پوچھے تو کہتے ہیں کہ بڑا گھر، بچے، اچھے پیسے، مگر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ گھر، بیوی اور بچے ہی تو نہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ بہت سے لوگ زندگی بس گزارتے ہی جا رہے ہیں مگر ان کے نزدیک زندگی کا مقصد کوئی نہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ زندگی کا مقصد پیسہ کمانا، ڈگری لینا، مشہور ہونا اور ایک عہدہ لینا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کے معنی اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ العصر میں فرماتا ہے زمانے کی قسم بے شک انسان سر تپا نقصان میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ کامیابی دولت نہیں، گھر نہیں، کار نہیں، شہرت نہیں ہے۔ میرے فیس بک پر کروڑوں فالوور ہیں مگر یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی ایمان ہے، نیک اعمال ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ صرف اکیلی سورہ العصر ہی نازل ہوئی ہوتی تو یہ پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہا کہ چاہے اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت کرے یا نہ کرے وہ سب سے بڑا ہے اور وہ رہے گا۔ ہم چاہے ہزاروں بار اللہ اکبر کہیں، اس کا ترجمہ ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب ہمارے ہزاروں مرتبہ یہ کہنے سے اللہ اور بڑا تو نہیں ہو جائے گا، وہ تو پہلے سے ہی عظیم ترین ہے۔ ہم جو بھی کہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ عظیم ترین ہے اور رہے گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ وہ ہمیں کیوں کہتا ہے کہ اللہ اکبر کہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو صرف اللہ کی تعریف ہی نہیں کرتے، صرف اس سے مانگتے ہی نہیں بلکہ یہ ہماری ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اس کو پتا ہے کہ انسان اپنے سے بڑے کے آگے جھکتا ہے۔ ہماری نیچر کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا حکم دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی سے سوال کیا کہ فرض کریں آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے اور آپ ان کا علاج کرانا چاہتے
آتی ہیں. ایک شخص ہے جو ڈاکٹر نہیں ہے, دوسرا شخص MBBS ڈاکٹر ہے اور تیسرا شخص دل کے مرض کا ماہر ڈاکٹر ہے. آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ میں ماہر امراض دل کے پاس جاؤں گی کیونکہ اس کو اس بیماری کا علم ہے. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ہاں, آپ اس ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گی اور اس کی ساری باتیں مانیں گی جو وہ کہے گا. اس طرح اللہ تعالیٰ سب سے عظیم ہے. ہماری نیچر ہے کہ ہم عظیم ترین کی ساری باتیں مانتے ہیں. اس طرح ہم اللہ اکبر کہتے تو اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا, بلکہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. نماز میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں, اس سے مانگتے ہیں, اس کے آگے جھکتے ہیں کیونکہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ وہ عظیم ہے, وہ حکیم ہے, وہ دانا ہے. اس میں ساری خوبیاں ہیں جو ہم سوچ سکتے ہیں اور جو ہم سوچ نہیں سکتے. پورا قرآن ہدایت سے بھرا ہوا ہے. And take guidance from him. When we say he's the best heart specialist, we'll go to heart specialist if you have a heart problem. So Allah wants us to praise him or pray him, not to benefit him. Even if the full world knows billah curses him, it will not make an iota of a difference to Allah. ڈاکٹر صاحب نے اس لڑکی, ہال میں بیٹھے افراد اور انٹرنیٹ پر سننے والے آپ سمیت سب لوگوں کو بتایا کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو خود بخود اس کی ماننا بھی شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ ہم پر اثر بھی کرے گی اور ہم اس خالق کی ہدایت پر چلیں گے جو سب سے دانا ہے. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور پھر قرآن کی کسی سورہ کی تلاوت کرتے ہیں. سارا قرآن ہی دعاؤں اور ہدایت سے بھرا ہے. تو جب ہم اللہ کے سامنے اس کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ تلاوت کرنے والے کی مرادیں سنتا ہے اور انہیں ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ہدایت دیتا ہے کہ شراب نہ پیو, جوئے کے قریب نہ جاؤ. اب جب آپ نماز میں انہی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو کیسے پھر آپ کا رب آپ کو ان چیزوں کے پاس جانے دے گا؟ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں, ہمیں اس کی عبادت کی حاجت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انفال میں فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں, وہ بے نیاز ہے. اس خاتون نے یہ سن کر کہا کہ ٹھیک ہے, میں سمجھ گئی ہوں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں. یہ اس کی انا نہیں جو کہتی ہے کہ انسان اس کی عبادت کریں, پھر وہ ہمیں کیوں سزا دے گا اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں؟ جب اس کو ہماری عبادت سے کوئی فائدہ نہیں تو ہمیں سزا دینے سے کیا فائدہ ہوگا؟ Do you agree now? Why does Allah want us to praise him and pray for him? Okay, you said that it's not for God's benefit. Correct? Then it's not for his ego. Not at all? Okay. Then why he will punish us if we don't worship him? That's a very good question. Because he already did us, he don't need us. It's not for his benefit, then why will he punish us? ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکی کو مثال دیتے ہوئے بتایا کہ فرض کریں آپ کی ایک کمپنی ہے, آپ ان کو تنخواہ دیتی ہیں. ایک شخص کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے مگر وہ کام نہیں کرتا, وہ غیر حاضر رہتا ہے, تاخیر سے آتا ہے, دوسری کمپنی میں کام کرتا ہے مگر تنخواہ آپ سے بھی لیتا ہے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ایسے برے ملازم کو جب وہ تنخواہ لینے آئے تو کیا آپ کوئی رقم دیں گی؟ اس لڑکی نے جواب دیا کہ نہیں, میں اس کو کچھ نہیں دوں گی. ڈاکٹر صاحب بولے ایسے جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان اس کو چھوڑ کر جھوٹے خدا کی عبادت کرنا شروع کر دے تو اللہ کیوں اس کو تنخواہ دے گا؟ اللہ نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو زندگی دی, اللہ نے آپ کو یہ صحت دی, اللہ نے آپ کو دولت دی, اللہ نے آپ کو گھر دیا اور آپ اس کی عبادت نہیں بلکہ کسی اور کی کر رہے ہیں. اللہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا مگر یہ انسان کا اپنا خسارہ ہے. جب وہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور انسان ہی اس کے کہنے پر نہ چلے تو کیا ایسے کسی بھی شخص کو کوئی انعام ملنا چاہیے؟ اس کو تو سزا ملنی چاہیے. اگر بہت سے لوگ جو جنت میں ہیں اور وہ کسی ایسے شخص کو بھی جنت میں دیکھیں جو برے کام کرتا تھا تو پھر ان کے اچھے اعمال کر کے اور خوب محنت کر کے جنت تک پہنچنے کا کیا فائدہ جب برے اعمال کرنے والا بھی جنت میں موجود ہو؟ یہ تو انصاف نہ ہوا. مگر آپ اگر اللہ کے سارے برے کام چھوڑ کر اس کی راہ پر چل پڑیں تو انعام ضرور ملتا ہے. فرض کریں آپ 10 سال تک کسی جھوٹے خدا کے پیچھے چل رہے تھے, اللہ کے کہنے پر واپس اس کے پاس آ گئے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے زیادہ مہربان ہے, اسی وجہ سے اس نے ہمیں اپنی تعریف کرنے کا کہا کیونکہ اس سے ہمیں فائدہ ہوگا. اگر آپ غلطیاں کریں اور آپ صحیح حصے میں واپس آ جائیں, اللہ کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں. بالکل اسی طرح کہ کوئی بھی غیر مسلم اگر مسلمان ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے. انسانوں اور جنوں کے علاوہ نباتات, درخت, پودے, پہاڑ اور دوسری مخلوقات کی اپنی مرضی نہیں ہوتی. وہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارتی ہیں مگر انسان اپنی مرضی پر چلتا ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے اللہ کے راستے پر چلے تو اس کا درجہ فرشتوں سے بھی اونچا ہوتا ہے. The other creatures that Allah created, the trees, the mountains, they have no free will of their own. We human beings, sister, have a free will. To the other creations, all of them will pass, maybe second class. Allah asked us, it's mentioned in Surah Furqan chapter 25, who would like
to undergo this test. If Allah gives you a free will, and then if you obey Allah, you become higher than the angels. Because after free will you're obeying, the angels have got no free will. इन सारी बातों के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस लड़की से फिर पूछा कि क्या आपको यकीन है कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि बेशक आपके बाप ने आपको बपतिस्मा देकर ईसाई बनाने की कोशिश की थी, मगर मुझे आज यकीन हो गया है कि आप मुसलमान हैं। क्या आप ये सब अरबी में कहना चाहती हैं? उस लड़की ने जवाब दिया, मगर मैं तो बपतिस्मा ले चुकी हूँ। डॉक्टर साहब ने उसे समझाया कि आपने चाहे जिंदगी में कितने भी गुनाह किए हों, मगर कलमा पढ़ लेने के बाद आपके गुनाह खत्म हो जाएंगे। Sister, would you like to say it in Arabic? Would you like to say it in Arabic? What's that? Same thing, that there's one God and Prophet Muhammad is a messenger. Would you, if I say it in Arabic, would you repeat it? So you will make my baptize cancelled? Okay. As I told you, sister, in Islam, you have to be whatever you are, even if you do shirk, even if you believe that Jesus was God, knows billah, if you did idol worship, the moment you believe from today, from now onwards, all your sin is cancelled, not only baptizing sin. डॉक्टर साहब ने कलमा पढ़ा और उस बहन ने दोहराया और दायरा इस्लाम में बाकायदा तौर पर दाखिल हो गई। नाज़रीन, ये मनाजिर देखकर हॉल में बैठे नौजवान नारे तकबीर बुलंद करने पर मजबूर हो गए। ये खूबसूरत मनाजिर आप भी देखिए। अशहदु अल्लाह Allah इलाहा ilaha इल्लल्लाह illallah व अशहदु wa ashhadu अन्ना anna मुहम्मदन Muhammadan अब्दुहु abduhu व रसूलुहु। wa rasuluh. तकबीर 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 तकबीर। डॉक्टर साहब ने उस लड़की से कहा कि मेरी दुआ है कि आप अपने वालिदैन को भी सीधे रास्ते पर लाएं, अपने दोस्तों को भी इस्लाम की तरफ बुलाएं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में जगह दे। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।